نیئر دا قیامت بہت سارے لوگ نیک اعمال لے کے آئیں گے پہاڑوں کی مانند، یعنی ان اتنے نیکیاں کی ہوں گی انہوں نے پہاڑوں کی مانند ان کی، لیکن وہ ہڈنلی اپنے آنکھوں کا گناہ کرتے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے یعنی اس کی وجہ سے ان کے وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا. سمجھے؟ جیسے یہ نیٹ ہے، فون ہے، اگر ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، وہ ڈونیشن بھی دیتا ہے، سارے اس کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہے، لیکن وہ علیحدہ بیٹھ کے موویاں غلط بھی دیکھتا ہے. سمجھے؟ تو یہ ایک قرب قیامت کے قریب کہ لوگ چھپ کر یہ ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس زمانے میں تو یہ چیزیں تصور بھی نہیں تھی نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت یعنی قریب نیت قیامت ایسے ہوگا. تو آج وہ چیزیں یہ موجود ہیں کہ چھپ کر جو ہے نا گناہ کریں گے لوگ، جس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جائیں. اس لیے So the third hadith is narrated that the Prophet ﷺ said that on the day of judgment people will come with good deeds like the size of mountains, yani, and what will basically stop them from utilizing them deeds to present on the day of judgment is what they then consume with their eyes in private. And what Qaisa was referring to was that in the time of the Prophet ﷺ, and even up until like 100 years ago, these things weren't prevalent. And like people, their eyes were protected from a lot of things. So like obviously the phone is one issue, but even as you step out, for example, you see billboards. When you go out to the malls, there's branding everywhere. So it's about protecting the eyes, and one of the ways that you can do that is just by constantly engaging in dhikr and asking Allah, pleading Allah to protect you from this, because this is something that can really affect you spiritually, and it affects you morally and your very nature as a man. In the way you operate, it can really affect you and your very nature as a man, and this is why that this is something that you've got to control. So these sins what guys were referring to were things that you do in private, because these are the sort of sins where you can't do them openly. So for example, if me and you were sat down and I swore, for example, that's kind of like a accepted thing as you could do socially. But what guys was referring to, that's something that's done in private. That's something that is very lowly. It's of the lowly desires. So this is again something that you've got to work on with your nafs, inshallah, and it's just a process that you've got to work upon. And one of the things that we would refer to when we were studying was when you're on social media, if you see something, it's that second glance. Because sometimes the problem with the social media is you can't actually control what you see. You can't actually control it. The algorithm, it doesn't say, right, this person doesn't want to consume this sort of content, so I'm not going to show it them. It wants to show you that content. So it's up to you to be like, actually, you know what, I don't want to. کاشف نے بات کی ہے نا ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر رحمت نظر فرمائے، وہ پڑھا رہے تھے نا، تو انہوں نے بات سنائی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو ایک جوان نے یہ کویشچن کیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے نا وداؤٹ انٹینشن، کسی عورت پر، غیر محرم پر، کسی آپ فون نکالتے ہیں اوپن کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے آپ کی انٹینشن نہیں ہے تو آپ اس کو موو کر دیتے ہیں جتنی دیر وہ، تو وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جب انٹینشنلی آپ کو چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر گناہ شروع ہوتا ہے. پھر استاد صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے نے کویشچن کیا کہ فرسٹ ٹائم جو دیکھا ہے نا کسی چیز کو وہ انٹینشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اسی نظر کو اس نے کنٹینیو کر لیا، پھر کیا حکم ہوگا؟ سمجھے؟ The example given there is what I was referring to, is that second look. When it's like you've seen something, it's like, okay, I need to shift. But if you maintain that, then that's incumbent upon you, because you know at that point is, look, I've made that choice to carry on looking. پھر وہ اس کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو پہلی نگاہ پڑتی ہے نا وداؤٹ انٹینشن،
تو وہ اس کے بعد وہ فوراً اپنے آپ کو موو کر لے. اگر وہ موو کر لے نا اپنی نکاح کو، یا اس کو ڈیلیٹ کر دے، یا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹرو ہے، بندہ سچا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کنٹینیو کرے گا تو اس کا جو گناہ شروع ہو جائے گا. بس یہ ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ساری رات نفل پڑھنا 1000، اس سے بہتر افضل کیا ہے دین کی بات. اب آپ نے رات کو تہجد پڑھی ہے نا، پہلی 2 رکعتیں عبد الرحمٰن نے پڑھائی تھی، اس نے سجدہ صاحب کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ مسٹیک. کیا مسٹیک؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ لمن حمدہ اس نے نہیں کہا تھا، لیکن کھڑا ہو گیا تھا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں حمدہ. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ صاحب بنتا تھا یا نہیں تھا؟ جی زید صاحب جی بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ جی تسی ایسو میرے نال عتیق نیو اسٹوڈنٹ ڈی پہ گل سجدہ نہیں بنتا تھا، اس نے رانگ کی ہے. سمجھے کیوں؟ کہ لفظ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اور ایکشن جو ہے نا سیدھا کھڑا ہونا جسے کہتے ہیں قوما، وہ واجب تھا. اگر وہ مس کرتا تھا تب سجدہ صاحب تھا. تو کتنا یعنی دین نہ سیکھنے کی وجہ سے کتنے بندوں کو نہیں پتا کہ یہ نماز میری ویلڈ ہے یا نہیں. اور امام کی غلطی سارے مقتدیوں کی نماز خراب کر دیتی. سمجھے؟ اس لیے امام کے لیے ضروری کیا ہے کہ نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کا جاننا، اور چوتھی چیز جو ہے کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے. جس امام کو یہ پتہ نہیں نا وہ امامت نہیں کرا سکتا. کیوں؟ اس کی نماز بھی جائے گی تو سب کی جائے گی نا. ڈرائیور صحیح نہیں ہے، اگر وہ پراپر ڈرائیور نہیں تو وہ بس چلا رہا ہے، ٹرین تو نقصان کر جائے گا. امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. یہ ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھے کہ آپ کو نہیں، اس کو عبد الرحمٰن کو نہیں پتا تھا کہ یہ لفظ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اور سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اگر یہ مس کر جاتا نا تو پھر سجدہ صاحب تھا. اور میں نے سجدہ صاحب کیوں کیا تھا؟ امام نے کیا. میں نے بھی کیا نا، اب مقتدی میں نے بھی کیا ہے اس میں تصویر میں. تسی بیگ سو پر واجب ہے between the first and second rakat there should be no delay between standing up and sitting down. تشدد سے بات ہمیشہ کرتا ہوں کوئی جوڑ کی تاثیر سجدہ کے پھر Tell us sajda to standing no delay. تسی بیگ سو اگلا جو رکن بننا فرض میں ڈیلے کرنا تبھی سجدہ صاحب ہے. ٹھیک ہے، وہ اور واجب کا چھوڑنا بھی سجدہ صاحب ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے بتایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نالج فرائض، یہ رول یاد رکھو. جو عبادت فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا علم بھی فرض ہے. جو عبادت واجب ہے اس کا نالج بھی واجب ہے. جو عبادت سنت ہے اس کا نالج بھی. تو نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کا مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. آج عصر کے بعد آپ سے وہ ایک لڑکا اور آئے گا، اس نے کوشچن کیا تھا کہ امام کے ساتھ اور اکیلے نماز پڑھنے میں کیا ڈفرینس ہے. تو وہ آج انشاءاللہ عصر کے بعد وہ آئے گا، وہ بھی آپ کو بٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ سے بھی پوچھیں گے کہ نئی چیز کوئی پتہ تو آپ بھی بتائیں گے. آپ سمجھو بیٹا؟ عتیق نے ادھر سنا. عتیق راتی نماز پڑھائی ہے عبد الرحمٰن نے، اس نے مسٹیک کی تھی. اس میں مدد دسنا پھر بعد جی تھکے رات ساری جاگتا رہا. ٹائرڈ ہے کافی. جی Are you tired? Sure?
یہ تو تھوڑا جہا ہارڈ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس یہ تھوڑی ڈیوٹی ہے کہ 10 دن جس نو پورا صحیح گائیڈنس کرنا کتوں شروع کر رہے ہیں نماز تو شروع کرنا ٹھیک ہے یہ دن میں دساں نماز پڑھنے طریقہ اس نو وہ ٹرانسلیٹ کر کے پریکٹیکل تھوڑا جہا بگننگ تو شروع کرنا تاکہ 10 دن رہے سارے نال ٹرین ہو جائے.